यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं अपनी कॉन्वर्सेशन को लेके। ज़रीन भाभी भी यहाँ मौजूद हैं, आयशा भी यहाँ मौजूद हैं। आज का टॉपिक हमारा जो प्रोग्राम के हवाले से कहीं गाय बगाए उमर भाई को आज हम ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं, क्योंकि आज 23 मार्च है और बहुत ही प्यारा दिन है। और मेरा ख्याल है आज के दिन उमर भाई को भी फ़ख्र होगा कि हम उनके लिए एक ट्रिब्यूट और उनको याद कर रहे हैं, उनकी मग़फ़िरत की दुआ कर रहे हैं, उनकी आसानियों के लिए दुआ कर रहे हैं। अल्लाह पाक उनके लिए हर तरह से हर मामलात में आसानी फरमाए। पाकिस्तान का फ़ख्र थे, हैं और रहेंगे। बिल्कुल। बेटियों के मामले में वो भी बहुत ज़्यादा उनका नाजुक दिल था। अब मैं ज़रा बेटियों के से रिलेटेड एक बात करना चाहूँगी। हम उस माशरे से ताल्लुक़ रखते हैं जिसमें हम ज़िक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी बेटी सरदार जन्नत की जो बीबियों की सरदार हैं, हम उनकी बात करते हैं, उनकी तालीमात की बात करते हैं, उनके ज़िक्र की बात करते हैं, उनका क्या उनका दर्जा है, क्या उनका रुतबा है, उसकी बात करते हैं। लेकिन हम अपने माशरे की बात करते हैं, जब हम इस सोसाइटी की बात करते हैं, आज के वक्त की बात करते हैं, तो हम आज भी अपनी बेटी के लिए अपने बेटे के लिए पतली दुबली गोरी यंग चांद का टुकड़ा, हाँ चांद का टुकड़ा और कम पढ़ी लिखी, ताकि वो ज़्यादा अपनी अक्ल इस्तेमाल ना कर सके, लड़की ढूंढते हैं। तलाक याफ्ता बच्ची के ऊपर तरस खाएंगे लेकिन बीवी और बहू नहीं बनाएंगे। ज़्यादा पढ़ी लिखी होगी, इसकी तो अक्ल ज़्यादा काम कर रही है। रंग अच्छा नहीं है, ओहो बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, हमारे बेटे को ज़रा थोड़ा सा रंग और साफ़ चाहिए। कब तक चलेगा? क्या मैं ये नहीं कह रही पूरा माशरा ऐसा है, लेकिन आज भी एग्जिस्ट करता है या नहीं? हमारे माशरे में ये चीज़ एग्जिस्ट करती है, ठीक है, और हमारी सोसाइटी में ज़्यादा ये एग्जिस्ट करती है, वेस्ट में नहीं, जस्ट टॉकिंग अबाउट द ईस्टर्न वर्ल्ड। एंड दिस इज़ द बेसिक रीज़न वी आर नॉट सक्सीडिंग, हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं। हमारे जो आस पास के इर्द गिर्द की जो कंट्रीज़ हैं वो बहुत एक्सेल कर गई हैं, बहुत सारी चीज़ों में एक्सेल कर गई हैं, और हम अपनी सोच की वजह से, अपनी नेगेटिविटीज़ की वजह से नहीं एक्सेल कर पा रहे। द रीज़न बीइंग कि हमें अपनी सोच को तब्दील करना है ना, हमारे अंदर अपनी सोच की तब्दीली की ज़रूरत है। हम मेहनत करने वाली कौम है, हमारे पास तालीम की कमी नहीं है, मुशक्क़त की कमी नहीं है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन हम अपनी सोच को अगर चेंज नहीं करते तो वो फिर हमारा अपना फ्लॉ है। अच्छा, एक वक्त था कि वाकई चीज़ों में बहुत सारे माशरत के हिसाब से ये था कि एक बंदा कमाता था, 10 खा लेते थे, और 10 माशाल्लाह घर में बच्चे होते थे, और माँ की गोद में बच्चा होता था, और वो चपाती पकाती थी, और एक हाथ से वो चूरी का पराठा खिलाती थी, और बच्चे पढ़ लिख भी जाते थे, सब कुछ हो जाता था। नाउ थिंग्स हैव चेंज्ड एक्चुअली। सो जहाँ पे चेंज हुए हैं ना डॉक्टर साहब, आपने वहीं से बात जोड़नी है। जहाँ पर चेंज आया है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, और जहाँ नहीं आया उसको बोलना चाहिए। बारान रहमत में रहिएगा हमारे साथ। डॉक्टर आयशा अपनी बात मुकम्मल करेंगी इस वक्फे के बाद। बारान रहमत प्रेजेंट्स सफेक्सल प्रेजेंट्स बारान रहमत, पावर्ड बाय डालडा ऑल पर्स लाइव और करशी में हूँ आपकी मेज़बान माया खान बराह रास्त। हम आज नेटवर्क पर आपके साथ हैं। अगर आप चाहें अपने जो सेगमेंट्स आप मिस कर गए हैं वो आप जाकर देख सकते हैं उर्दू फ्लिक्स पर, डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से जाके। और वक्फे पे जाने से पहले यहाँ गुफ्तगू हो रही थी, डॉक्टर आयशा कुछ फरमाई थी, उनकी बात मैंने काटी, उसके लिए बेहद माजरत। लेकिन यहाँ पर हमारी इस महफिल में आ चुकी है हमारी बहन हिरा शराजी, भी उनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम हिरा, और बहुत शुक्रिया आने का, वक्त निकालने का। लेकिन चूँकि टॉपिक इतना ज़रूरी है, मैं चाहती हूँ कि जितनी भी यहाँ ख़वातीन हैं वो इस बारे में ज़रूर इसमें शिरकत करें, और शेफ जलाल भी ऑफ कोर्स ज़रूर इसमें करेंगे। डॉक्टर साहब आप अपनी बात कंप्लीट करें, फिर हम टॉपिक पे दोबारा वापस आते हैं। बिल्कुल, मैं यही कह रही थी कि हम खुद तराशते हैं मनाजिल के संगोरा, हम वो नहीं हैं जिनको ज़माना बना गया। वाह वाह वाह। और ख़वातीन के लिए स्पेशल जो है खराज अकीदत, खराज तहसीन सारी चीज़ें पेश करनी चाहिए। हमने अपनी सोच को तब्दील करने की ज़रूरत है, और जहाँ सोच तब्दील हो जाती है वहाँ सारी चीज़ें खुद ब खुद तब्दील हो जाती हैं। ये रंग रूप कद खाट छोटा बड़ा पैसे, ये सारी चीज़ें आपके नसीब, आपके हाथों की लकीरों में होती हैं, और आप अपनी मेहनत से सारी तकदीरें, सारी चीज़ें खुद ब खुद बदल देते हैं। वो माएँ जहाँ ढूंढ रही हैं, और चिराग और चांद का टुकड़ा और वो चीज़ें, कोई जाके उनसे पूछे कि वो कहाँ है वो माएँ जिन्होंने इतने बड़े बड़े चांद के टुकड़े वो लेके आई, और उसके बाद उनके बेटों ने और उन्हीं बहुओं ने जाके पूरे तख्ते उलट दिए। अल्लाह, पूरे घर की जो रोशनियाँ जो पहले थी उनके आने से पहले वो बुझ गईं, और वो बच्चियाँ, अगर वो यतीम बच्चियाँ लेके आईं, और वो ऐसी मासूम बच्चियाँ लेके आईं कहीं उदारों से जो बिल्कुल आम शक्लों सूरत की थी, और उसके बाद उन्होंने मेहनत करके उनके बेटों के साथ शाना बशाना इतनी मेहनत भी की, जॉब भी की, और नए उनके पोते पोतियों को भी जन्म दिया, और वो घराने कहाँ से कहाँ चले गए। तो आपकी सोच को और जिस बेटी को आप लेके आ रहे हैं, आप
آپ اس بچی کو بیٹی سمجھ کے دیکھیے, اس کے سر پہ آپ ہاتھ رکھ کے دیکھیے, پیار سے بات کر کے دیکھیے, اور اس کے بعد دیکھیے کہ وہ بچی آپ کے ساتھ کیا بالکل ایسا ہی, بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. آپ سوچ بدلیں نا, سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہے. بھابھی میں آپ کی طرف ایک سوال, ایک عورت ہونے کے ناطے, ایک بیوی ہونے کے ناطے, ایک صنف آہن ہونے کے ناطے, صنف نازک کہا جاتا ہے اس کو, لیکن جب اس کا شوہر, اس کا سایہ, کیونکہ اپنی والدہ کو میں نے دیکھا ہے, مطلب ابا کے بعد بھی جس طرح مضبوطی سے انہوں نے ہم سب کو پالا, کتنا مشکل ہوتا ہے ایک عورت کے لیے اپنے شوہر کے جانے کے بعد؟ بہت مشکل ہوتا ہے, لیکن میں ان کی جیسے بات یہ کر رہی تھی, سب سے پہلے تو چونکہ میں نے یہ ماحول دیکھا ہی نہیں تھا, کیونکہ ہم 5 بہنیں اور 5 کی 5 اپنے باپ کی لاڈلی. ہمارے یہاں تو یہ تصور ہی نہیں ہو سکتا تھا کہ یہ بولا جائے کہ بیٹا اور بیٹی کیا, کوئی فرق نہیں. ہم نے تو نماز بھی پڑھنا اپنے باپ سے سیکھی. ہم 5 اپنے باپ کے پیچھے کھڑے ہوتے تھے اور وہ پڑھ رہے ہوتے تھے آگے اور ہم ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوتے تھے. تو ہم نے تو یہ ماحول کبھی دیکھا ہی نہیں کہ بیٹیوں میں کوئی فرق رکھنا. بھائی میرا ایک ہے, لیکن سب اسی معاشرے ہوتا تو ہے, ظاہر ہے ہوتا تو ہے. اور مگر یہ کہ اس کی اسی ٹائم اس کو جو ہے نا آپ نے بولنا ہے, مطلب یہ نہیں کرنا ہے کہ اگر کوئی لڑکی کو ریجیکٹ کر کے جا رہے ہیں, نہیں بھائی, مطلب میں تو سامنے بول دوں بھائی تمہارا اپنا بیٹا کیا ہے, مطلب لڑکے کون سے یہاں پہ اتنے ماشاءاللہ اللہ معاف کرے گٹکا کھائے ہوئے لڑکے آگے اگر لڑکیاں ریجیکٹ کرنے لگ جائیں تو مطلب عمر شریف کی بیگم آئی عمر شریف کی بیگم آئی تو مطلب حد ہے یار کہ آج کے نہ ہی اب وہ ٹائم ہے کہ ہم جو ہے نا, آپ کو میرے پسند نہیں آیا, ہاں پسند نہیں آیا, تو مجھے پسند نہیں آیا, مجھے تو کیا, میں اپنی خیر چھوڑے. لیکن یہ اللہ اکبر, جتنی بھی یہاں پر ماشاءاللہ بیٹیاں اور بھائی اور جتنے بھی ہیں وہ بھی ہنسی رہے ہیں اس بات پہ, کیونکہ واقعی میں جہاں پر سوچ بدل چکی ہے ڈاکٹر عائشہ والی بات, وہاں پر یہ باتیں انتہائی بے وقوفانہ لگتی ہیں, بالکل ہی نہ سر نہ پیر ان باتوں کا کہ لڑکی یہ ہے لڑکی وہ ہے. لیکن آج بھی ساس رشتہ لے کے آئی ہو جو اپنے بیٹے کے لیے چاند سے ڈھونڈ رہی ہے, وہ خود ماشاءاللہ سے سانولا کلر, موٹی سی, تو آپ کو سسر جی نے جب پسند کیا تھا تو آپ کون سے لال انار تھیں, کیسے آپ کا رشتہ کیسے ہوا تھا, ابھی پوچھے تو صحیح. وہ اونٹ کے گلے میں گھنٹی تھیں. ہاں ہو سکتا ہے شادی کے بعد شوہر کے بعد کام کر کے رنگ جل گیا ہو, یہ بھی تو ہو سکتا ہے. تو بھائی شوہر مطلب عورتوں, سب سے پہلے تو عورت کو ہی چینج ہونا ہے, کیا بات, مرد کو نہیں. وہ جو آپ دیکھیں, اب آپ نے کیا کہا کہ وہ چاند سا بیٹا جو ڈھونڈ رہی ہے, بہو ڈھونڈ رہی ہے, وہ عورت ہی ڈھونڈ رہی ہے, وہ مرد نہیں ڈھونڈ رہا. لڑکوں کو تو پسند آئی جاتی ہیں, لیکن ایک ایج ہوتی ہے جس میں ہر لڑکی بہت پیاری بھی لگ رہی ہوتی ہے, سامنے کلر میں بھی اس میں. لیکن اگر وہ جو چاند سا ڈھونڈ رہی ہیں وہ عورتیں ڈھونڈ رہی ہیں, ان کے بیٹوں نے پسند کی ہوئی ہیں, سانولی کلر بھی پسند کی ہوئی ہے, سانولا رنگ بھی پسند کیا ہوا ہے, وہ ان کی. تو سمجھی لڑکوں کی بھی تو ایج ہوتی ہے اس میں, ان کو پھر بھی ان کے بعد وہ بھی پیدل ہو جاتے ہیں بالکل عقل سے. اچھا, اسی طرح پھر شادی کے بعد دیکھیں, جیسے بیوی اور میاں بیوی کا جو رشتہ ہے, وہاں پہ ہم صرف مرد کو ہی نہیں کہہ سکتے کہ جی مرد ہی ظالم ہوتا ہے, عورتیں بھی ہوتی ہیں, اور یہ ایک رشتہ نبھایا جاتا ہے. اور جب دونوں مل کے ساتھ چلتے ہیں, ایک اچھی طریقے سے رشتہ چلتا ہے, تو پریشانی یہ ہوتی ہے شوہر کے جانے کے بعد کہ جو آپ کا ایک ساتھی تھا, آپ کا ایک تحفظ تھا, بالکل ایسا ہی ہے, وہ جب نہیں ہوتا, دنیا کا کوئی وہ نہیں ہے. مجھے میں مضبوط تھی, اور یہ میں کہہ سکتی ہوں کہ ہاں شوہر کے جانے کے بعد ایک ظاہر ہے وہ ایک اکیلا پن جو ہوتا ہے وہ آپ کو تڑپاتا ہے, لیکن ادروائز دنیا کی باتیں وہ تو مطلب وہ ہے نا کہ آپ اکیلے اگر ہو گئے, آپ اکیلے ہو گئے ہیں, آپ لڑتے بھی اسی سے تھے, صحیح بات, فرمائشیں بھی شوہر سے, کس سے, باپ کے بعد اگر آپ کی کوئی وہ ہر بات پوری کرنے والا ہے, وہ اس کا شوہر ہی ہے بیوی کے لیے, وہ کسی اور سے پھر کوئی بات نہیں کرتی. بھائی بھی ہوتا ہے, بھائی تو بھائی بہنوں کا تو ایک رشتہ الگ ہوتا ہے, مطلب بھائی ہمراز ہوتا ہے, یہ جس سے آپ ہر بات کر لیتے ہیں, لڑ بھی رہے, روٹ بھی گئے,
آپ کو انتظار بھی ہوتا ہے کہ آپ کو جو منائے گا وہ آپ کو شوہر ہی منائے گا. بھائی بہنوں کا ایک الگ ہوتا ہے, ان میں تو زیادہ جھگڑے ہی چل رہے ہوتے ہیں, وہ ایک الگ لاٹ ہوتا ہے. لیکن شوہر پہ مان ہوتا ہے, شوہر پہ مان ہوتا ہے, شوہر پر مان ہوتا ہے. ہیرا, شوہر پر مان ہوتا ہے, وہ جدا ہو جاتا ہے. ایک عورت اپنے شوہر کو بھی کھو دیتی ہے, اپنے بچے, ایک بچہ, چند بچے, یا اپنی اولاد کی کفالت کی ذمہ داری پر اس پر آ جاتی ہے. معاشرہ اس کو ترس تو کھائے گا, بہو بیٹی بیوی نہیں بنائے گا. کیوں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. بایا آپ کو میں سلام پیش کرتی ہوں. یہ جو ٹاپک آپ نے چھیڑا ہے اور اس کو آپ جو ہے وہ لوگوں تک پہنچانا چاہتی ہیں, آپ اپنا کام کر رہی ہیں, یہ بہترین بات ہے. بے شمار واقعات ہماری سوسائٹی میں ایسے ہیں جو مل رہے ہیں. کچھ دن پہلے میری ملاقات ہوئی ایک خاتون سے, 30 سال عمر تھی, 3 بیٹیاں تھیں اور بیوہ ہو گئی تھی. ہارٹ اٹیک سے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا. اب جو سگا دیور ہے وہ ان کو زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں, وہ ان کی مدد بھی کر رہے ہیں, لیکن کوئی ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں. اب وہ عورت جو اکیلی ہو گئی ہے, جو تنہا ہو گئی ہے, جس کے سر کے اوپر شوہر کا سایہ بھی نہیں ہے, 3 بیٹیاں, اب وہ اپنے آپ کو پالے یا اپنی بیٹیوں کو پالے. بہت سارے ایسے واقعات ہمیں ملتے ہیں کہ 20-22 سال 21 سال خواتین کی لڑکیوں کی عمر ہے. جیسے ابھی بات چل رہی تھی وہی چاند کا ٹکڑا والا, جب میں میری اس خاتون سے, تو میں یہ کہتی ہوں 30 سال تو انسان جب تھوڑا پڑھتا ہے, ڈگری لیتی ہے ایک عورت, تو تب اس کی عمر ہوتی ہے شادی. اس عمر میں جب وہ بیوہ ہو گئی, اور بہت ساری ایسی لڑکیاں ہیں جو بیوہ ہو جاتی ہیں, جن کی طلاقیں ہو جاتی ہیں, لیکن کوئی ان کو ایکسیپٹ نہیں کرتا. ان پہ ترس تو کھاتے ہیں لیکن ان کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. بالکل ایسا ہی ہے. کیوں؟ کیونکہ ایک تو پہلے کوئی یہ کام کرے گا نہیں, اتنی توفیق کسی کو ہے نہیں کہ وہ ایکسیپٹ کرے. اور اگر وہ کر بھی لے, یعنی وہ کوئی کرنا چاہے دوسری شادی, جس طرح سے اسلام نے ہمیں حل دیا ان باتوں کا, کہ اگر آپ ان کو ایکسیپٹ کرنا چاہیں, ان کا معیار اتنا بلند ہے کہ ان کو کوئی بالی ووڈ کی ایکٹریس چاہیے کوئی ان کو. وہ یہ نہیں دیکھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہمیں طریقہ دیا ہے, وہ کیا چاہتے ہیں کہ ہم جب شادی کریں. جو ہمارے گھروں میں بگاڑ پیدا ہو رہا ہے نا, وہ اسی وجہ سے ہو رہا ہے. اس کی بنیادی وجہ یہی ہے. یہ جو آج گھر جہنم کے گھڑوں میں سے گھڑا بنے ہوئے ہیں نا, وہ جو نفرت کی آگ پورے گھروں کے اندر پھیلی ہوئی ہے, اس کی بنیادی وجہ ہی یہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خوبصورت ضرور ہو, خوبصورت ہو نہ ہو, سیلف کانفیڈنس اس میں ہوگا تو پرابلم ہوگی کہ اس کے اندر کانفیڈنس زیادہ ہے, یہ کل کو اپنے حق کے لیے لڑ سکتی ہے. اگر پڑھی لکھی زیادہ ہوگی تو یہ تو میرے بیٹے کو کمپلیکس دے دے گی, کیونکہ اس نے تو اتنی ڈگریاں نہیں حاصل کی ہوئی جتنی اس نے حاصل کی ہوئی ہیں. اچھا کماتی بھی زیادہ ہے میرے بیٹے سے, تو یہ بھی پھر پرابلم ہو جائے گی. یہ بھی ایک بیسکلی انسیکیورٹی کا جو معاملہ ہے, وہ اس تھاٹ پروسیس کو ڈاکٹر عائشہ والی بات کو بدلنے کی ضرورت ہے, جہاں پر ماؤں کا کردار آتا ہے, جہاں پر ان بڑوں کا یا بڑی بہنوں کا یا بہنوں کا یا دوستوں کا جو آپ کے لیے رشتہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, آپ وہ ایک خیالی پلاؤ بنا لیتے ہیں. ارے تمہارے لیے تو میں ایک سے بڑھ کر ایک چاند کا ٹکڑا ڈھونڈ کر لے کر آؤں گی. آپ ریالٹی کیوں نہیں کرتے ہیں جلال بھائی؟ اگر میں بات کروں, ریالٹی والی بات کیوں نہیں کرتے کہ میں تمہارے لیے ایک اچھا ساتھی ڈھونڈ کے لاؤں گی بھائی, میں تمہارے لیے ایک اچھی شریک یار ڈھونڈ کے لاؤں گی بھائی. اچھے ساتھی کے اوپر فوکس نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت ایز اے ڈاکٹر اگر میں وارڈ میں جاتی ہوں یا آئی سی یو میں جاتی ہوں, تو اگر وہاں پہ اولڈ پیشنٹس اس وقت وارڈز میں لیٹے ہوئے ہیں, 80% سے بھی زیادہ بوڑھے پیشنٹس کے ساتھ اس وقت ان کی بیٹیاں ساتھ میں کھڑی ہوئی ہیں. بیٹے ساتھ میں نہیں کھڑے ہوئے, بیٹے باہر سے کال کر رہے ہیں, باہر کی کنٹریز سے, یا وہ انتظار میں ہیں یا وہ صرف واٹس ایپ کال کے اوپر ہیں. بیٹی اس وقت ماں باپ کے ساتھ کھڑی ہے. ریزن بینگ کہ آپ کی تو اولڈ ایج میں بیٹا جس کو آپ نے یہاں آسمان پہ چڑھا کے رکھا ہے, یہ تو میرا نام لے کر آگے جائے گا, وہ میرا وارث, وہ میرا پتر, وہ میرا یہ, ہی از ناٹ لوکنگ آفٹر یو. آپ کو جو دیکھ بھال کریے, شی از دا ڈاٹر. بالکل صحیح. آپ کی اس بات سے نا, میں اگر آپ جنا ہاسپٹل کے ایمرجنسی میں جا کے کھڑے ہو جائیں نا, تو آپ کو بیٹے ہی نظر آئیں گے زیادہ تر. یہ میں آپ کو بتا دوں, بیٹے نظر آئیں گے, بیٹے نظر آئیں گے, یہ میں آپ کو بتا دوں باہر نا. لیکن وہ یہ بتا رہی ہیں کہ اندر خدمت کے لیے نا, خدمت کے لیے زیادہ, کیونکہ دیکھیں بیٹیوں کے دلوں میں زیادہ جانے بھی نہیں دیتے. میں اپنا بتاتی ہوں, میں اپنا ہی بتاتی ہوں کہ مطلب میں نے شادی کے بعد, میری شادی کی ایک شرط ہی یہی تھی کہ میری ماں میری بہنیں میرے ساتھ رہیں. صحیح ہے, صحیح ہے.
مطلب میں نہیں چھوڑوں. تو وہ آخر مطلب میرے باپ کے بعد میں نے کوشش کی کہ میں اپنی فیملی کو کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑوں, اور آج بھی میری ماں میرے ساتھ ہی رہتی ہے. اللہ ماشاءاللہ. سرف ایکسل پریزنٹس برہان رحمت پاورڈ بائی ڈالڈا آلپرز لائف بوائے اینڈ کرچی. براہ راست آپ ہمارے ساتھ ہیں اور آپ ہمیں دیکھ سکتے ہیں. اردو فلکس ہماری جو ایپ ہے اس پر بھی جا کر آپ پلے اسٹور پہ جائیے گا, اردو فلکس جو ہے ڈاؤن لوڈ کیجیے گا, اور اپنے جو بھی آپ کے فیوریٹ سیگمنٹس ہیں یا آپ جو مس کر گئے ہیں یا آپ دوبارہ دیکھنا چاہتے ہیں تو ضرور دیکھ سکتے ہیں. مثلا براہ راست اس محفل میں ہمارے بھائی علامہ جواد آبدی صاحب بھی موجود. السلام علیکم جواد بھائی, ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید نشریات میں. آپ کو ہم بہت مس کرتے ہیں جب آپ نہیں ہوتے, لیکن آپ کی ذمہ داریاں ہیں اور ہم اس کو انڈرسٹینڈ بھی کرتے ہیں. آج جواد بھائی 23 مارچ ہے, پاکستان کا دن ہے, اللہ کا بے حد کرم ہے. آپ کی اجازت سے ایک گفتگو پہلے سے جاری تھی, میں اس پر بہن کا بس ایک بیان پورا سن لوں جو وہ کہنا چاہ رہی تھی. موضوع میں ایک بار پھر بارہا دہراتی چاہتی ہوں. بہن بیٹیاں شادی بے شک حق ہے, فرض ہے, بے شک ہے. تو وقفے میں بھی ہم یہی بات کر رہے تھے, تو کیا صرف لڑکوں کی ماؤں کا مائنڈ سیٹ بدلنے کی ضرورت ہے یا بیٹیوں کی والداؤں کے بھی مائنڈ سیٹ بدلنے کی ضرورت ہے؟ ہیرا آپ اپنی بات کمپلیٹ کیجئے ضرور. بالکل, اس بات پہ پھر بعد میں آتے ہیں. پہلے میں وہ بات مکمل کرنا چاہ رہی تھی کہ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب تم رشتہ دیکھو, کسی سے اپنا تعلق جوڑو, تو کون سی ایسی خوبیاں ہوں جو اس میں دیکھنی چاہیے. جس طرح ہم آج کل کے اسٹیٹس یا کیلیبر کو دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے کیا سوچ ہوتی ہے کہ لڑکی کیسی ہو, لڑکا کیسا ہو, تو اس میں سب سے پہلے فرماتے ہیں کہ شکر گزار ہونی چاہیے لڑکی, شکر گزار ہونی چاہیے. جو ساتھی بننے سے پہلے جو اللہ کی شکر گزار ہوگی وہ اپنے شوہر کی بھی شکر گزار ہوگی. تو شکر گزار ہونی چاہیے. ایک بزرگ تھے, وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوئے تو 10 دن کے بعد ان کو 5 لاکھ کا بل جو ہے وہ دے دیا گیا. زور زور سے رونے لگے. تو ڈاکٹرز آئے, کہنے لگے اگر آپ استطاعت نہیں رکھتے تو ہم تخفیف کر دیتے ہیں, اس میں ڈسکاؤنٹ کر دیں گے آپ کو. کہنے لگے میں اس لیے نہیں رو رہا, میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ تم نے 10 دن میری رکھوالی کی اور مجھ سے تقاضا کر رہے ہو جس نے پوری زندگی میرے دل کی رکھوالی کی, اس کا تو میں نے شکر ادا کیا. اس کے شکر کا تقاضا تو میں پورا کر ہی نہیں سکا, تو شکر گزار ہونی چاہیے. دوسری چیز کہتے ہیں با اخلاق ہونی چاہیے, اس کا اخلاق بہت بلند ہونا چاہیے. اور تیسری چیز جو ہے کہ وہ نمازی ہونی چاہیے. جو نماز کی پابند ہوگی اس گھر کے اندر برکتیں ہوں گی. جہاں پر نماز ہوگی وہاں پہ رزق میں برکت ہوگی, وہاں پہ رزق میں کشادگی ہوگی, خدا کی طرف سے فرشتے وہاں پر نازل ہو جائیں گے, شیاطین وہاں سے دور ہو جائیں گے. تو یہ تمام چیزیں, اور مائیں دونوں ماؤں کو سوچنا چاہیے, چاہے وہ لڑکی کی ماں ہو یا لڑکے کی ماں ہو, کہ اپنے اسٹیٹس کو تھوڑا سا نیچے کریں گے, دنیا کی طرف نیچے کی چیزوں کو دیکھیں. بالکل ٹھیک ہے. علامہ جواد آدی صاحب, جواد بھائی آج کا موضوع ہم نے یہ رکھا کہ آج بھی سب نہیں لیکن کسی حد تک اگر آپ اس بات سے اتفاق رکھتے ہیں تو ضرور کہیے گا کہ اب آج بھی اپنی بیٹے کے لیے چاند سی بیٹی اور کم عمر اور جو نوکری بھی نہ کرتی ہو اور دنیا بھی نہ دیکھی ہو اس طرح کی بیٹی چاہیے, جس کا قد بھی بہت لمبا ہو اور یہ بھی ہو, فلاں بھی ہو, دھماکہ بھی ہو. لیکن کوئی بیوہ پہ یا ڈیورسی پر ہاتھ نہیں رکھتا. یہ معاشرہ کب صاف ہوگا ان سوچوں سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, ہم معاشرے کی اتنی پستی کی طرف جا چکے ہیں کہ ہم تو رشتوں کے معاملے میں بھی انتہائی خود غرضی کا شکار ہو چکے ہیں. میں ایک جملہ میں نے کسی شو پہ کہا تھا کہیں کہ جب رشتوں کی بنیاد فقط ہوس پرستی ہو اللہ اور فقط خواہشات کو مٹانا ہو, تو وہاں رشتے اس وقت تک ہوتے ہیں جب تک خواہشات ہوتی ہیں. جب خواہشات ہو جاتی ہیں تو پھر رشتے ختم ہو جاتے ہیں. ہم نے دیکھا ہے جن گھروں میں شادی کی ابھی خوشبو ختم نہیں ہوتی وہاں رشتے ختم ہو جاتے ہیں, اور وہی لوگ ہمارے پاس طلاق کے لیے پھر آ رہے ہوتے ہیں. تو رشتوں کو یاد رکھیے کہ محبت کی بنیاد پر استوار کیجیے. جیسے کہ ابھی عرض کیا آپ کے سامنے کہ اطاعت اور یہ سب چیزیں گھر سے شروع کرنی چاہیے. آپ کی خواہش یہ ہے کہ میں کم عمر بہو لاؤں اور تقاضے آپ اس سے کر رہے ہیں کہ وہ 60 سال جتنی میچور ہو, تو یا تو آپ اپنا گراف وہ والا نیچے کر لیں. پہلے تو آپ کی خواہش یہ کہ بہت چھوٹی بہو آئے میری, تو پھر آپ کے تقاضے یہ ہیں کہ جناب وہ کام 50 سال والے کرے. خود آپ کی صاحبزادی جب دوسرے کے گھر میں جا رہی ہیں تو آپ کی خواہش یہ ہے کہ اسے پلکوں پہ نہیں سر پہ رکھا جائے. بالکل ایسا ہی. اور دوسرے کی بچی کو جب آپ بچی نہیں سمجھ رہے تو گھر اس لیے خراب ہوتے ہیں. ہمیں دوسرے کی بیٹی کو اپنی بیٹی بنا کے لانا ہے, اس کو بہو کے حصے سے لانا ہے جیسے ہم اپنی بیٹی کے لیے خواہش کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ مینٹلی کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے. فقط شادی کر لینا, فقط بارات ولیمے پہ جو ہے وہ دھوم دھڑکا کر لینا, یہ میں سمجھتا ہوں ایک دیگر چیز ہے. ہمیں
ایک مینٹلی اسسمنٹ ایسی کرنی پڑے گی کہ ایک اچھا گھر آگے چل کر معاشرے میں بہترین کردار پیدا کر سکے. بالکل ایسا. جزاک اللہ جواد بھائی, بہت پیاری بات اور بہت ہی عمدہ بات کی. ڈاکٹر عائشہ, آپ ایک بریک میں ایک بات کر رہی تھی اور میں چاہوں گی اب آپ سب کے سامنے براہ راست سب سے ایک بات شیئر کریں کہ صرف لڑکوں کی نہیں بلکہ لڑکیوں کی بھی ماؤں کو اپنی بچیوں کو کوئی ہنر سکھانا چاہیے. بالکل, ہمارے یہاں فوکس یہ ہوتا ہے کہ بس شادی, لڑکی پیدا ہو گئی تو ہمیں بس جان چھڑانا ہے اور ہمیں اس کی شادی کرنی ہے. آج کل جو بات ہے وہ یہ ہے کہ سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہم اپنی بچیوں کو کوئی بھی ہنر دیں, اور شادی جو ہے وہ تو ایک فرض ہے, آپ کو کرنا ہی ہے. بچیاں گھر میں رکھنے کی چیز تو ہے نہیں, obviously ہم نے ان کو ودا کرنا ہے, لیکن اگر ہم ان کو کوئی ہنر سکھا کے گھر سے رخصت کرتے ہیں تعلیم کے ساتھ میں, تو نہ صرف یہ کہ ان کے کام آئے گا, تا زندگی اس بچی کے کام آئے گا. دیکھیں حالات کی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی. آپ نے لڑکے کا سارا حدود اربا معلوم کر لیا, 6 فیکٹریاں, 4 بنگلے, سب کچھ ہے, حالات کا وقت کا کچھ پتہ نہیں ہے. دنیا میں اس وقت کسی چیز کا پتہ نہیں ہے. پاکستان کو آپ کیا رکھتے, وہ ہنر اس بچی کے کام آئے گا ساری زندگی. وقت کا اونچ نیچ کا کچھ پتہ نہیں ہے. ایک یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. اور دوسری بات یہ کہ ہمارے یہاں جو فوکس ہے وہ یہ ہے کہ بچی نے پرائے گھر جانا ہے, ہم اس کی گرومنگ کے اوپر, اس کی اوپر سب کاؤنسلنگ کے اوپر فوکس کر رہے ہیں, لیکن بیٹے کی کاؤنسلنگ کے اوپر ذرا ہم نے بیٹے کو آسمان پہ چڑھا کے رکھا ہوا ہے. ارے بھائی, دوسرے کی بچی جب ہم نے اس گھر میں لے کے آنی ہے, بیٹے کی گرومنگ کاؤنسلنگ بہت ضروری ہے کہ تم نے اس بچی کی ضروریات پوری کرنی ہے, تم نے اس بچی کے فرائض پورے کرنے, ورنہ تم اللہ کے آگے جواب دہ ہوگے. تو جب دونوں چیزوں میں بیلنس ہوگا تو مسئلہ حل ہو جائے گا. ہم نے بیٹوں کو سر پہ چڑھا کے رکھا ہوا ہے کہ بیٹا ہمارا آسمان کا ٹکڑا ہے اور ٹکڑا ہم لے کے آ رہے ہیں, لیکن اس کی گرومنگ نہیں ہے, کیونکہ اس بچی کو تو ہم نے قابو کرنا ہے اور ہم اس کی مالکن بن جائیں گے, اور ہماری بچی دوسری جگہ راج کرے, مگر جو دوسرے کی بچی آ رہی ہے تو بس بیٹے کی کوئی کاؤنسلنگ نہیں ہے. بالکل وہی والی بات جواد بھائی جو آپ نے بھی کہی, اس کو تھوڑا سا اور آگے بڑھایا میری بہن ڈاکٹر عائشہ نے, وہ والی بات کہ بیٹی کی پوری تربیت کرتے کہ اس نے تو پرائے گھر جانا ہے, یہ تو پرائی ہے, یہ تو پرائی ہے. مشکل میں دکھ کا بھی احساس بیٹی ہی کرے, لیکن وہ پرائی ہے. گھر اس نے دوسرے جانا ہے, ٹھیک ہے, اس لیے کہ وہ پرائی ہے, لیکن بیٹی کی کاؤنسلنگ کیے بغیر شادی کر دیتے ہیں, یہ کہہ کر کہ شادی کر دو ٹھیک ہو جائے گا. یہ کہاں کی لاجک ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ تو ایسی بات ہو گئی کہ اپنا کچرا دوسرے پہ ڈال رہے ہیں. بالکل, یعنی آپ کا جو ہے وہ برخوردار ٹھیک ہے نہیں, اور آپ چلیں دوسرے کا کام خراب کرنے کے لیے. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں ہونا یہ چاہیے, رشتہ ازدواج میں منسلک ہونے سے پہلے کوئی ایسی تربیتی کلاسز ہوں, میرا خیال اس میں کوئی قیامت تو نہیں آ جائے گی, کوئی تربیتی کلاسز ہوں جس میں ان کی مینٹلی پریپریشن کی جائے, ان کو بتایا جائے کہ شادی ایک ایگریمنٹ کا نام ہے. شادی فقط جو ہے وہ جناب ایک اسپیسیفک کسی چیز کا نام نہیں ہے کہ آپ کسی کے ساتھ اٹیچ ہو گئے, بہت ساری چیزوں کا نام ہے. اس کے بعد پھر جب آپ معاشرے کو آگے لے کے بڑھیں گے, اور پھر اس میں دیکھیے مجھے ایک اور چیز محسوس ہوتی ہے, وہ جو ان نیسیسری انٹرفیئر ہوتا ہے نا لوگوں کا, وہ بہت زیادہ ہمارے میٹر کرتا ہے. اس سے بچنے کی ضرورت ہے. حقوق اپنے استعمال کریں, آپ اپنے رائٹس, ہمارے رائٹس ہی نہیں پتہ. ہمارے یہاں میں نکرامہ فل کرانے لے جاتا ہوں, بس لڑکی سے لیا وہاں سائن کرا لیا, دلہن کے دستخط, اسے پتہ نہیں فارم میں لکھا کیا. پڑھو تو صحیح. وہ جو خالائیں پھوپھیاں گھیرے کھڑی ہوتی ہیں نا, اس کو اپنے حصار میں اغوا کر وہ پڑھ نہیں دیتی اسے. میں یہی لفظ کہتا ہوں, اجازت ہم لے رہے ہیں, وہ پیچھے سے اس کو ہاں کہہ رہی ہیں, بھائی نکاح آپ کا نہیں ہو رہا ہے, اس کا ہو رہا ہے. اس کو یہ بتاؤ میرا حق مہر کیا ہے, میرے شوہر کا نام کیا تھا, اس کے باپ کا نام کیا ہے, میرے حقوق کے کچھ پتہ ہی نہیں ہے. بس یہ پتہ ہے سائن کرنا ہے, پین کرو کہاں کرنا ہے, اور ایک اچھی سی ڈی پی والی تصویر آ جائے, اس میں ہم لوگ پورے ہیں ماشاءاللہ. تو اس میں جب پورے ہیں تو پھر وہ 6 مہینے بعد طلاق کے لیے ہمارے پاس تیار ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر. تو کوششیں کریں ان چیزوں کو پریپیئر کریں تاکہ ہمارے معاشرے میں یہ ناسور جو بڑھ رہا ہے یہ ختم ہو سکے. نہیں, لیکن میں ایک بات ضرور کہوں گی کہ یہ بات آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن یہ ایک طبقہ ہے, لیکن ایک طبقہ ایسا بھی جو آپ نے رائٹس کی بات کی نا, کچھ رائٹس کوئی بھی جیسے انہوں نے کہا کہ عورت کو شکر گزار ہونا چاہیے, شادی سے پہلے ہی اس کو پتہ ہونا چاہیے, یہ بھی لڑکیوں کو نہیں پتہ ہے. اب مجھے بریک لینا ہے, آئی ایم سو سوری آپ کی بات کاٹتی ہوں ابھی, لیکن ہم تھوڑا سا وقفہ لیتے ہیں. سرف ایکسل پریزنٹس برہان رحمت پاورڈ بائی ڈالڈا آل پرپز لائف بوائے. جواد بھائی نے بڑی پیاری بات کی, اور میں یہاں پر اپنے یہاں پر جتنے بھی موجود شرکا ہیں وہ بھی, اور جو آنے والے ہیں انشاءاللہ, مفتی نور رحمانی اور ہمارے بھائی حسان بن خورشید, میں ایک سوال کرتی ہوئی جاؤں گی کہ طلاق ابھی بتایا جواد بھائی نے کہ یوں آتی ہے جہاں سے ابھی شادی کی رسومات کی پھولوں کی خوشبو بھی مانند نہیں ہوئی ہے, وہ بھی نہیں پھیکی پڑی ہے, رشتے پھیکے پڑ جاتے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے, خلا کی کیا وجہ ہے, خلا کے کیا حقوق ہیں, اس حوالے سے ہمارے ساتھ رہے گا صفحے کے بعد.